नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे फ्रांस के सदर ने हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, कुछ तौहीन आमेज़ बात की है। इस बारे में हम कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत। मुमताज़ साहब, हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है फ्रांस के सदर ने, तौहीन आमेज़ जो बयानात दिए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से ये ईद मनाई जाती है, हम सब उसमें शरीक हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बार और शिद्दत से ये तकरीब मुनक्किद की जाएगी। जहाँ तक फ्रांस का ताल्लुक़ है तो आपने सुना होगा और ख़बरें आम तौर पर चल रही हैं कि वहाँ एक कॉलेज में एक टीचर वो खाका पेश कर रहा था, यानी अगर कहने की कार्टून की शक्ल में, और वो बार बार टीचर को मना भी किया जा रहा था। लेकिन आखिर में जब वो टीचर नहीं माना और उसने फिर खाका पेश किया सरवर कायनात का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फिर उस बच्चे ने कत्ल कर दिया और उसके बाद ये हंगामा है। देखिए, मैं पहली चीज़ तो ये कि मैं कत्ल खून के हक़ में नहीं हूँ कि आप किसी का कत्ल कर दें और खून बहा दें। उसकी मैं एक मिसाल ये दूँ कि जैसे जब ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से जाते थे, बहुत मशहूर वाक़या है, तो बूढ़ी औरत एक उन पर मुसलसल जो है वो कूड़ा फेंकती थी और लेकिन हुजूर कभी रिएक्ट नहीं हुए, कभी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। और आखिर में जब 2-3-4 रोज़ उसने कूड़ा नहीं फेंका तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म हुआ कि वो बूढ़ी औरत जो आप पे मुसलसल कूड़े फेंकती थी वो बीमार हो गई, तो आप उसकी अयादत के लिए उसके घर तशरीफ़ ले गए और फिर उस बुढ़िए से, उस औरत से खैरियत दरियाफ़्त की। तो पहले तो वो औरत डर गई, जो रवायत में है, और उसकी कहीं ये शायद हमसे बदला लेने आए हैं, मारने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे खैरियत दरियाफ़्त की तो बूढ़ी औरत बहुत ही शर्मिंदा हुई और वो इस्लाम उसने कबूल किया। एक तो रवायत ये है, देखिए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मशहूर है, ताल्लुक़ रखती है। एक दूसरी रवायत है युसरा साहिबा, वो ये है कि कोई शख्स था जो मुस्तकिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहता था, नाज़ल्ला। तो मुस्तकिल कहता था, तो किसी बात पर वो अड़ा हुआ था और ये कह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ कहा है। तो कई लोगों के पास उस शख्स को ले जाया गया, वो शख्स जवाब चाह रहा था, तो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम पास उस शख्स को ले जाया गया। तो जैसे ही उस शख्स ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहे हैं, तो आपने तलवार निकाली और उस शख्स का सर कलम कर दिया। तो दूसरी रवायत इस किस्म की भी है कि हुजूर के शान में गुस्ताखी करना जो है वो ये है। तो इस तरीके की और भी रवायतें जो दोनों पहलुओं से अगर आप देखा जाए कि अगर तौहीन की जा रही है सरकार की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ऐसी ज़ात की जो पूरी दुनिया के लिए खैर है, जिसने कभी किसी के ख़िलाफ़ महाज़ाराई नहीं की, किसी को बुरा भला नहीं कहा, जहाँ तक तमाम मज़ाहिब का ताल्लुक़ है, आप कुरान देख लें, अहादीस देख लें और सुलह देख लें, तो आप तो अंदाज़ा होगा कि आपकी शख्सियत कैसी बेपाया शख्सियत है। इसके बावजूद उनकी शान में अगर गुस्ताखी की जाती है और उनके खाके बनाए जाते हैं, उनके कार्टून बनाए जाते हैं, तो और बार बार जब ये चीज़ मना की जाती है और किया जाता है तो ये बहुत ही अफसोसनाक है।
تو میں جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں قطعی اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن جان بوجھ کر کے شعوری طور پر جب اس قسم کی گستاخی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایسے افراد ہیں، ایسے چاہنے والے ہیں جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں۔ تو لیکن اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ نیت دیکھیے کہ جو فرانس کے صدر ہیں ان کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوگا، یہ تو کیا جائے گا، کوئی اس کو روکے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی منظم طریقے سے کیا جا رہا تھا، منظم طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ تو کیوں یہ اس طریقے کی بات کی؟ کیوں آپ ایک ملک کے حاکم ہو کر کے اور اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ گستاخی کی جائے گی؟ میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا رات میں، اے رحمان صاحب کا، بہت مشہور کالم نگار ہیں جن کی بڑی اچھی نظر ہے تاریخ پر بھی۔ انہوں نے اپنے مضمون میں چنگیز خان کا ذکر کیا اور یہ کہا ہے کہ جتنی تباہی اس نے مچائی ہے شاید ہی کسی نے مچائی، لیکن اس کی حکومت میں استحکام جو قائم ہوا تھا وہ مذہبی آزادی، کہ اس نے مذہب کے لیے سب کو کہا کہ آپ آزاد ہیں، اپنے اپنے مذہب پہ رہ کر کے آپ کریں اور کسی کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ یعنی ایک ظالم بادشاہ بھی اس کی نظر میں مذہب کی یہ اہمیت تھی کہ کسی کے مذہب کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کو نقصان نہ ہو اور وہ اپنے طور پر ترویج و اشاعت کر سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں، تعلیم یافتہ دور میں، فرانس کے صدر اس قسم کا بیان دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیان قابل مذمت ہے، اور اگر مسلمانوں کو کسی بات سے ٹھیس پہنچتی ہے کہ جس سے کسی کو فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، مثلا اگر آپ کارٹون نہیں بنائیں گے، آپ خاکہ نہیں بنائیں گے، تو اس سے کیا نقصان ہوگا فرانس کی زندگی پر، وہاں کے شہریوں پر؟ اقتصادی طور پر وہ کمزور ہو جائے گا کہ سماجی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا، یا کس اعتبار سے وہ کمزور ہو جائے گا کہ آپ اس پہ زور دے رہے ہیں؟ لیکن آپ کی حرکت سے دیکھا آپ کیا ہوا دنیا میں، کہ پوری دنیا میں آج مظاہرے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرانس کے صدر کو معافی مانگنی چاہیے اور اپنے اعلان کو واپس لینا چاہیے۔ جی ممتاز صاحب، آخر اس حرکت کے پیچھے کیا منشا ہو سکتی ہے؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ دیکھیے اسرا صاحبہ، اس کے پیچھے منشا یہ ہے کہ اصل میں مسلمانوں کو کھلونا سمجھ لیا گیا ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیے کہ ہر جگہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں وہ کم ہیں وہاں دوسرے طریقے سے، جہاں زیادہ ہیں وہاں آپسی اختلاف کی وجہ سے، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، مسلکی جھگڑا۔ اب آپ دیکھیے، کبھی پشاور میں بم پھوٹتا ہے تو کبھی کہیں بم پھوٹتا ہے، سیریا کا جو حال ہو گیا، عراق میں جو ہوا، آپ مطلب افغانستان کی جو صورتحال ہے پورا آپ دیکھ لیجیے۔ یعنی 55-56 مسلم ممالک ہیں، لیکن کہیں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ سکون ہو، انتشار کی کیفیت ہے۔ تو یہ انتشار جس سازش کے تحت پیدا کیا گیا تو اب کھلونا بنا لیا گیا۔ مثلا کچھ بھی کہہ دیجئے کسی کو، روہنگیا کے مسلمانوں کو نکال باہر کر دیجئے، ان کو گھر سے باہر کر دیجئے، کوئی نہیں بولے گا۔ فرانس میں آپ کچھ کر دیجئے، تو اس کو ایک طریقے سے مسلمانوں کو، اور پھر مسلمان کے ساتھ ساتھ اب اسلام کو، اب اسلام کے جو اعلیٰ ترین شخصیتیں ہیں ان کو، تو یہ وہ سلسلہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ۔ اور دیکھیے، معاف کیجئے گا، اس کے ذمہ دار ہمارے یہاں بھی جو مسلمان ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ ہمارے ایک حاجی جی ہیں جن کا یہ مکان ہے، میرے پاس 3 بار فون آ چکا گزشتہ 2 ہفتوں میں۔ وہ زی سلام دیکھتے ہیں، اس میں ایک کوئی مولانا ہے یا مفتی ہیں جو بھی ہیں، وہ
قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، پورا قرآن بھی ختم ہو گیا۔ حاجی جی نے کہا کہ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پورا قرآن ختم ہو گیا، اس شخص نے، مفتی نے ایک بار بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا حضور کا نام لیتے ہوئے۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے، یہ کتنی دردناک بات ہے۔ آپ قرآن تو کہہ رہے ہو، بھئی قرآن کو ماننا چاہ رہے، قرآن آیا کہاں سے، ملا کہاں سے آپ کو، کہاں سے مل گیا؟ کوئی پہاڑ پہ آیا تھا، کوئی درخت پہ آیا تھا، کوئی سمندر سے نکلا تھا، کہاں سے آیا قرآن؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سے تو وہ چیز باہر آئی۔ اب ان کی توہین، ہم جیسے ہیں، ارے کیسے تم جیسے ہیں؟ ابھی آپ پاکستان میں دیکھیے کہ کس طریقے سے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ کیا مطلب ہے یزید زندہ باد کہنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ حسین مرد آباد، معاذ اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں امام حسین، 6 مہینے اپنی زبان کو چسایا۔ آپ نے امام حسین کو جب دیکھا کہ بچپن میں آبا کے دامن میں امام حسین لڑکھڑائے تو آپ نے خطبہ ترک کر کے ان کو گود میں اٹھا لیا، سجدے کو طول دیا، 70 سے زیادہ سجدے کیے کہ امام حسین پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بھی بہت ساری اس قسم کی مثالیں، آپ جو ہے ناکہ بنے ان کے لیے، آپ نے دوش پہ ان کو بٹھالا۔ تو آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ شیعوں سے دشمنی آپ کو ہو سکتی ہے تو رکھیے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو تنقید کیجئے، لعنت بھیجئے ان پہ، شیعوں پہ، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کے بغض میں، ان کی دشمنی میں آپ حضور کو اور اہل بیت کو نشانہ بنائیں، اس سے زیادہ تو شرمناک بات نہیں ہو سکتی۔ پھر تو تماشے کا پہلو ہم بھی بنیں گے۔ کوئی بھی گھر، سماج، معاشرہ، ملک بھی اسی وقت تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے کہ جب اس ملک کے لوگ ملک کے ساتھ نہیں ہوتے۔ گھر کے لوگ جب منتشر ہوتے ہیں تو گھر پھر برباد ہو جاتا ہے، پھر دوسرے لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی چیز ہے۔ تو سب سے پہلے تو ذمہ دار ہم ہیں نا۔ ان کو لگ رہا ہے کہ ارے یہ سب تو انتشار ہیں، سب منتشر ہیں، ان کی کوئی ویلیو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو دل چاہے کہہ دیجیے۔ لیکن الحمدللہ کہ آج پوری دنیا میں، ایران ہو، شام ہو، جارڈن ہو، لبنان ہو، ترکی ہو، اور کئی ممالک میں، عرب ممالک میں، فلسطین ہو، اسرائیلی مسلمانوں نے، اسرائیلی عربوں نے اس کی مخالفت کی، بڑے بڑے مظاہرے۔ بنگلہ دیش میں تو تاریخ ساز مظاہرہ ہوا ہے فرانس کے خلاف، اور یہی کہا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا ہے کہ اپنے بیان کو واپس لیں، اور سامان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے ملت کا، اور نہ تو یہ دہشت گردی ہے، نہ تو یہ جاریت ہے، کوئی جاریت نہیں ہے۔ اسلام میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی کے مذہب کی توہین نہ کریں، کسی ایسی شخصیت کی توہین نہ کریں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بیٹھ کر کے کسی مذہب کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ آپ نے تو ایک پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے۔ تو دیوی شکتی کو تو سب مانتے ہیں، ایشور تو ایک ہی ہے نا۔ بھگوان بہت سے ہو سکتے ہیں، پیغمبر بہت سے ہو سکتے ہیں، انبیاء اور رسول بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ قرآن میں بھی ہے، احادیث بھی پائی جاتی ہیں کہ آپ نے بار بار یہ کہا ہے کہ دیکھو جتنے مذاہب اب تک آئے ہیں وہ سب
قرآن میں شامل ہے، اور پہلے لوگوں کو ان کے بارے میں بتاؤ. تو صحیح پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا کو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے یسریٰ صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم بھی بہت طریقے سے پیغام کو نہیں پہنچا پائے، ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی جو لوگ جو کالی بھیڑیں پیدا ہو گئی ہیں ان کو بھی پہچاننا پڑے گا کہ وہ کس سازش کے تحت مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. جی ممتاز صاحب، مسلم ممالک میں فرانس کے سامانوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کتنا فرق پڑے گا فرانس پر؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ فرق پڑے یا نہ پڑے، غصہ ظاہر کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، پروٹیسٹ کرنے کا اپنا یسریٰ صاحبہ طریقہ ہوتا ہے، اور لوگوں میں غصہ ہے. جو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی ہیں اور ان کی شان میں اگر گستاخی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ غصہ تو آئے گا. میں نہ تو دہشت گردی کی حمایت کرتا ہوں، نہ تو میں کسی تشدد کی حمایت کرتا ہوں، نہ تو میں کسی جاریت کی حمایت کرتا ہوں. لیکن یہ کہ ہمارے باپ کو ہمارے سامنے کوئی برا بھلا کہے اور میں چپ رہوں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اس کو تو جواب دیا جائے گا، اس کو جواب دیا جائے گا. اور یہ ایک طریقہ ہے کہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور بالکل اثر پڑتا ہے. اور پھر فرانسیسی صدر اس سے پہلے بھی ان کا اس قسم کا بیان آ چکا، یہ کوئی نیا نہیں ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ غصہ ہے، اور اس کو بہت ہی غیر جانبدارانہ طریقے سے اس پروٹیسٹ کو دیکھنا چاہیے، مظاہرے کو دیکھنا چاہیے، اور فرانسیسی صدر کے بیان کو سامنے رکھنا چاہیے. اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے، قتل کا معاملہ ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے یسریٰ صاحبہ، اسی فرانس میں 2-3 نقاب پوش عورتوں پر لوگوں نے حملہ کر دیا اور ان کو مارنے کی کوشش کی، تو وہ کیا تھا؟ یا امریکہ میں آپ دیکھ لیجیے، ایک ساتھ 10-10 لوگوں کا قتل کر دیا جاتا ہے، تو اس پہ تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ دہشت گرد ہے. اس پہ تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ انڈیویجول نے اگر قتل کر دیا تو آپ جو ہے متون کر دیں گے پورے اسلام کو، پورے مسلمانوں کو. اس طریقے سے نہیں چلے گا. یہ ناقابل برداشت عمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فرانس کو بہرحال معافی مانگنی پڑے گی اور اپنا بیان واپس لینا پڑے گا. جی ممتاز صاحب، بہت بہت شکریہ. جی شکریہ بہت. ناظرین، آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب. ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے فرانس کے صدر نے حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، توہین آمیز بیانات دی ہیں. خلیجی ممالک شدید رد عمل ظاہر کر رہے ہیں، مسلم ممالکوں میں زبردست احتجاج کیے جا رہے ہیں اور فرانس کی سخت مذمت کی جا رہی ہے. ان تمام باتوں پر ہم نے کچھ خاص بات چیت کی. تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے. شکریہ. خدا حافظ.